बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शारिक अली हूँ और आज एक खसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहा जाता है, इलामा इकबाल ने फरमाया कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। दुनिया की कोई भी कामयाब तहरीक उठाकर देखें तो उसमें ख़वातीन की शराकत दारी जो है बड़ी अहम और कलीदी नज़र आती है, ख्वाह वो दीनी कोई काम हो या कोई दुनियावी तहरीक हो। बल्कि हम अपने पाकिस्तान की ही तहरीक की अगर बात करें, तहरीक पाकिस्तान में भी मोहतरमा फ़ातिमा जना और उन जैसी कई ख़वातीन की शराकत दारी शामिल थी। आज ख़वातीन जो हैं दुनिया के हर मैदान में जो है वो रहनुमाई भी कर रही हैं और रहबरी भी कर रही हैं, आगे के चल रही हैं। इसी तरह से एक मैदान जो है वो यूएसए में भी है, जिसमें कंपटीशन होता है मिस न्यू जर्सी का और बाकी भी जितनी उनकी स्टेट्स हैं उनका। हर स्टेट में एक जो है वहाँ से ऐसी लड़की, ऐसी खातून जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है जो उनके मुताबिक खूबसूरत होती है और उसे मिस का एक टाइटल दिया जाता है। जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं बॉडी बिल्डिंग वाले वो लड़ते हैं पाकिस्तान, मिस्टर लाहौर वगैरह वगैरह। इसी तरह से आज मेरे साथ एक शख्सियत जो मौजूद हैं, इनका तारुफ ये है कि ये सौदा हफीज़ है। जद्दा में बोर्न ब्रॉट अप हुई, उसके बाद ये अमेरिका में पढ़ी, जद्दा में भी पढ़ी और पाकिस्तान में इन दिनों रहती हैं। इनके पास अमेरिकन जो है नेशनैलिटी भी है, लेकिन साथ ही साथ जो है इन्हें पाकिस्तान से भी शदीद मोहब्बत है क्योंकि इनके वालिदैन जो है वो पाकिस्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा लेंथी टॉपिक हो गया, मैंने बड़ा लंबा दे दिया तारुफ। मुझे पहले ये बताएं अपने मतलब थोड़ा सा कि आपने कहाँ से आगाज़ किया जद्दा से ज़िंदगी का, क्या पढ़ा और इन दिनों जो है वो कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल। मेरी पैदाइश जो है वो जद्दा में हुई और मेरी बेसिक एजुकेशन ए लेवल्स तक वो जद्दा में ही थी। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पैदा होने से पहले वो जद्दा में ही सेटल थे। तो उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ यूपीएससी किया और उसके बाद अपना मास्टर्स करने के लिए मैं अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने अपना 2 साल का जो एमबीए था वो मैंने 1 साल में मुकम्मल किया। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। और फिर उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे जॉब किया एज ए DEI कंसल्टेंट। तो जो मेरा जॉब था वो उसका जो एब्रीवेशन बनता है वो बनता है डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। तो वर्क प्लेस के अंदर आप डाइवर्सिटी को जो है आप इंक्लूड करते हो। वो लोग जैसे कोई हैंडीकैप है, कोई माजूर है, तो उसको जॉब के अंदर उसको एक सीट देना मिलना चाहिए। अगर किसी को कोई स्किन डिजीज है तो उसके लिए भी एक जो है ना सीट होनी चाहिए। उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देना चाहिए। मतलब उधर कोई भी तफरीक नहीं है, लोगों में तफरीक नहीं है, बिल्कुल जी। और बेस्ड ऑन रिलीजन, एथनिसिटी जो है आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि उसको जॉब नहीं मिले। तो आई वर्क देयर मतलब एज ए DEI कंसल्टेंट। बहुत अच्छे। और उसके बाद आजकल आई इन पाकिस्तान, मेरे भाई का निकाह था तो माशाल्लाह। जी। मुझे ये बताइए कि आप ये जो कंपटीशन है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है जी, पहले आपने मुझे अभी बताया ऑफ कैमरा भी कि आप उसमें मुकाबले में हिस्सा तो ले रही हैं लेकिन यू आर गोइंग टू वियर अ हिजाब। बिल्कुल। तो हिजाब पहन के मतलब जिस तरह उनके खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स हैं उनके नज़दीक, क्या हिजाब पहन के उन्होंने आपको अलाउ किया या कोई मुश्किल हुई या आसानी से हो गया, उसके मतलब बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। तो जब मैंने उनको इंटरव्यू दिया और हमारे 3 इंटरव्यू है, इसके 3 राउंड्स थे। पहला एक फ़ोन इंटरव्यू था जिसके ऊपर मैंने उनको ये बताया कि मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मैं आपके हर ब्यूटी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी उतर सकती हूँ लेकिन अपने हिजाब के साथ। बहुत अच्छे। क्योंकि मेरे नज़दीक मॉडेस्टी में ही ब्यूटी है। बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनको इससे कोई मसला नहीं है। तो फिर उसके बाद जब हमारा सेकंड एक इंटरव्यू पैनल के साथ एक पूरा वो इंटरव्यू हुआ तो उसके अंदर फिर मैंने हिजाब पहन के और मैंने उनको बताया कि उनका मुझसे जो सबसे पहला सवाल था वो यही था कि आप आप एक पीस ऑफ क्लॉथ पहन रही हो जो आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरे नज़दीक जो है ना इस स्टेज के ऊपर आना मेरे लिए इससे ज़्यादा और एम्पावरिंग कोई बात नहीं हो सकती कि मैं उस स्टेज के ऊपर आऊँ, स्टेप अप करूँ विद माय हिजाब ऑन और मैं उनको ये बताऊँ कि हिजाब के साथ आप एक ऐसे कंपटीशन में जा सकते हो जहाँ पे मैं लोगों को अपनी इनर ब्यूटी, अपनी आउटर ब्यूटी और अपनी उनको स्ट्रेंथ दिखा सकूं। बहुत अच्छे। मुझे ये बता रही थी आपकी वालिदा भी यहाँ पे मौजूद थी कि उन्होंने भी काफ़ी मरतबा जो है वो हज की सआदत हासिल की है। आपने कितनी मरतबा हज किया हुआ है? मैंने 17 से 18 बार। तो आपको अलहाज कह सकते हैं हम। जी कह सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जद्दा की ज़िंदगी जो एक प्योर इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान भी जो है डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है और यूएसए जो एक अलग स्टेट है, इन तीनों में आपको ज़िंदगी जो है कहाँ पे मतलब लगता है कि एक मुसलमान शख्स को या एक मुसलमान जो फ़र्द है उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर माहौल जो है वो साजगार लगा?
تینوں میں سے؟ کیونکہ میرا زیادہ زندگی کا حصہ جو وہ سعودی عربیہ جدہ میں سعودی گزرا ہے، عربیہ میں؟ تو میں تو وہی کہوں گی کہ ان تینوں ممالک میں سے مجھے سب سے زیادہ وہاں پہ جو ہے نا وہ لگا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا نماز پڑھنے کو یا آپ تھوڑے سے لیزی ہو جاتے ہیں، تو جب آپ کے کان کے اندر اذان کے سبحان اللہ۔ آواز پڑتی ہے، سب دکانیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کا نہیں بھی دل کرتا تو آپ اٹھ کے جو ہے نا مسجد چلے جاتے ہو کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ مطلب ایک ماحول وہ بنا ایک دیتے ہیں کہ ماحول وہ آپ کو بنا جو ہے۔ اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جی جائیں۔ جی بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے اتنے اسکالرز ہیں، مولانا طارق جمیل ہیں، ماشاء اللہ ایسا ہی ہے، جی بالکل، وہ سب ہیں، تو وہ اسلام کا بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں بالکل بھی۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ اصلی معنی میں دیکھیں تو اسلام کا کام وہاں پہ بھی بہت ہو رہا اچھا، ہے، جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا جو نمازیں پڑھنا، آپ جتنا اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور جو آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں وہ اس کے ایک اوپر۔ مذہبی گھرانے سے تعلق بھی ہے، جی آپ نے بھی حج کیے، والدہ نے بھی کیے، جی والدین نے بھی، آپ کی والدہ بھی مجھے بتا بھی رہی تھی کہ انہوں نے تفسیر بھی جو ہے وہ مکمل جو ہے جی ماشاءاللہ اس کا علم ہے ان کو۔ جی تو ایسے ایک گھرانے میں کیا والدین نے یا بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوئی کہ آپ مس نیو جرسی کے لیے کانٹیسٹ کر رہی ہیں تو یہ نہیں اچھا، یا مطلب اس طرح سے کیا ماحول ہو رہا، ان کی طرف سے موٹیویٹ کیا گیا یا کیا ان کے ریویوز تھے جب آپ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے؟ جی بالکل، تو مجھے بچپن سے بہت شوق تھا ماڈلنگ میں جانے کا، کیونکہ میری ہائٹ اچھی ہے، 5'8". جی جی بالکل، تو مجھے سب شروع سے یہی کہتے تھے کہ آپ ماڈلنگ میں چلی جاؤ، آپ کی ہائٹ اچھی ہے، شکل بھی اچھی ہے۔ تو لیکن میرے گھر والوں نے مجھے ہمیشہ جو ہے نا وہ اس چیز سے روکا، ان کو یہ تھا کہ آپ تعلیم جو ہے وہ لو پہلے، وہ زیادہ ضروری ہے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو۔ تو جب مجھے یہ اپرچونٹی جو ہے مجھے نظر آئی کہ ایک ایسا ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے مس نیو جرسی کا، جہاں جی پہ میں ماڈسٹی کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے جو ہے میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں، تو میں نے کہا اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے میرے لیے۔ اس سے پہلے بھی کسی خاتون نے اس طرح سے جیسے آپ با حجاب جو ہے اس میں حصہ لے رہی ہیں، جی شرکت کر رہی ہیں، کہ اس سے پہلے بھی کوئی ٹریک ریکارڈ ہے یا آپ ہسٹری کریٹ کرنے جا رہی ہیں؟ میرا خیال میں ہسٹری کریٹ کرنے جا رہی ہوں۔ بہت اچھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بھی خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسلام دنیا کا عالمگیر مذہب ہے جس نے خاتون کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ مطلب اگر دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کی تمام زبانیں، دنیا کے تمام کلچرز اٹھا کے دیکھیں تو سب سے جو محترم لفظ ہے وہ ماں کا ہمیں یہاں پہ سننے کو ملتا ہے بالکل جگہ، اور اسلام نے ماں کو ایک عزت بخشی۔ جی تو یہاں پہ بھی آپ کو کیا لگتا ہے، بینگ اے وومن، یہاں پر پاکستان میں آپ رہی ہیں جتنی دیر سے، جی آپ نے کچھ اینالائز تو کیا ہوگا، کیا خیال ہے کہ ہماری خواتین کو کیا کیا مسائل ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے ڈسکس؟ میرا خیال ہے کہ عورتوں کی جنگ جو ہے نا وہ اب سے نہیں، وہ کافی دیر سے وہ یہی ہے کہ ان کو عزت دی جائے جی اور ان کو اتنے حقوق دیے جائیں جو مردوں کو ملتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو مجھے سب سے زیادہ جو ایک مجھے وہ مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے مردوں کے برابر، عورتوں کو ہمیشہ سے تھوڑا کمتر سمجھا جاتا ہے صحیح۔ مردوں کی بنسبت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ عورتوں کو مسائل تو ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ الیبوریٹ کر دیں کون کون سے، جیسے کہ ایجوکیشن کا میرے نزدیک مسائل ہیں کہ خواتین کو ہر جگہ پہ مساوی جو ہے وہ حقوق نہیں ہے، لڑکیوں کو پڑھنے کا ہر جگہ پہ۔ بالکل میں یہ نہیں کہتا پورے پاکستان میں، الحمدللہ لاہور میں تو میری خود بھتیجیاں بھانجیاں جو ساری پڑھتی ہیں، جی لیکن پاکستان میں کچھ ایسے بیکورڈ ایریاز بھی ہیں جہاں پہ تعلیم جو ہے خواتین تک، بچیوں تک پہنچی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کوئی مسائل جو ہیں وہ آپ جو نومینیٹ کر سکتی ہیں، جو بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل، میرے نزدیک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عورتوں کو پاکستان کے اندر تعلیم کی محرومی ہے، کہ ان کو تعلیم لینے سے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے ان کو روکا جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ اور ہم یہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری گھر کی عورت، ہماری گھر کی بیٹی جو ہے وہ تعلیم لے رہی ہے تو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے، اس کو بالکل کل کے جو مسائل دو چار ہوں گے وہ اس سے بچ سکتی ہے، وہ خود باہر نکل کے ان سب چیزوں کا سامنا کر سکتی ہے، اس کو کسی مرد کے اوپر ڈپینڈ ہونے کی ضرورت ڈپینڈنٹ نہیں نہیں ہونے ہے۔ کی ضرورت۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں ان کو اپنے اوپر جو ہے نا یقین ہونا چاہیے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر بیوٹی سٹینڈرڈز کو ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے بیوٹی سٹینڈرڈ کا، کہ بالکل، اگر آپ کا رنگ گورا ہے تو آپ خوبصورت، تو اگر آپ کا رنگ سانولا ہے یا آپ کیا بیوٹی سٹینڈرڈز ہونے چاہیے پھر تھوڑا سا آپ اس متعلق بھی بتائیں ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں میرے نزدیک جو خوبصورتی ہے نا وہ اندر سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کائنڈ ہیں تو آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کے دل میں احساس ہے تو آپ خوبصورت ہیں، آپ دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ خوبصورت ہیں۔
اب وہ عورت تو نہیں تھے جو عیدی صاحب ہیں، لیکن وہ میں کہتی ہوں ان سے زیادہ خوبصورت انسان جو ہے آپ معیار ہے نا، دیکھیں آپ کا معیار، وہ آپ نے جو معیار اپنا سیٹ کیا ہے وہ یہ کالا یا گورا نہیں سیٹ کیا ہوا، آپ نے معیار اپنا جو تقوی، دینداری، اللہ کی محبت اور مخلوق کے ساتھ رحم دلی کو، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ خوبصورتی، اور ایدی صاحب کا آپ نے نام لیا تو بلا شبہ وہ بڑے لوگ تھے۔ اگر پاکستان میں بات کی جائے خواتین کی، تو بڑی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ترقی بھی کی اور ہسٹری بھی، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک ہسٹری بنانے جا رہی ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، وہ پرائم منسٹر رہی پاکستان کی، تو وہ دنیا کی جو ہے مسلم خواتین میں سے پہلی خاتون تھی جو وزیر اعظم بنی کسی اسلامک اسٹیٹ میں، تو ایسی اور بھی خواتین ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہیں، ان کے سر کے اوپر ایک دوپٹہ رہتا تھا، جی بالکل بالکل بالکل، وہ ریپرزینٹ کر رہی تھی اپنے کلچر کو بھی اور اپنے دین کو بھی۔ اکثر ان کے ہاتھ میں بالکل، اگر ان کی بات کی جائے، ان دنوں یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ فیمس لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ، لیکن اگر بیک میں ہم جائیں تو مجھے یاد ہے جو میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو محترمہ کے ہاتھ میں بھی ایک تسبیح ہوا کرتی تھی، اور وہ تسبیح مطلب وہ اپنا کلچر جو ہے، تو بالکل اس سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے آپ کی بات سے کہ کہیں پہ بھی اسلام یا ہمارا کلچر جو ہے وہ ہماری کامیابی کے آڑے نہیں آ سکتا۔ نہیں، بالکل نہیں آ سکتا۔ میں کہتی ہوں اگر آپ اسلام کو اپنا لیں اپنی زندگی میں، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ایک کتاب ہمیں بھیجی، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی، اگر آپ اس کے اوپر چلیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سیدھی سیدھی جنت بن جاتی ہے۔ آپ اگر پاکستان میں رہتی ہیں، جی، یہاں سے آپ ابھی چلے جائیں گی، آپ کا جو مقابلہ ہے جی، وہ مقابلہ آپ انشاءاللہ، ہماری دعائیں، اور میں پاکستانیوں کو کہوں گا بھی، اس ہم جو اپنے ڈسکرپشن ہے ویڈیو کی، وہاں پہ آپ کو ایک لنک بھی دیں گے جہاں سے وہ آپ کو ووٹ کریں گے۔ وہ تھوڑا طریقہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا، کیا طریقہ کار ہوگا اگر آپ کو پاکستان سے کوئی ووٹ کرنا چاہے تو؟ پہلے تو میں کہوں گی ووٹ سے پہلے تو مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے سب پاکستانی بہن بھائیوں کی، اور دوسرا ایک انہوں نے لنک دیا ہوا ہے جس کے اوپر پیپلز چوائس ایک ایوارڈ ہوتا ہے، وہ بھی ملے گا، آپ کمپٹیشن جیتیں یا نہ جیتیں۔ صحیح ہے جی، تو اس کے اندر آپ ووٹنگ کرتے ہیں اور جس کے زیادہ ووٹس ہوتے ہیں وہ پیپل چوائس ووٹ ہوتا ہے، تو ایوارڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو لنک جو ہے وہ آپ شیئر کر دیں ڈسکرپشن تو وہ لوگ اس پہ ووٹ دیں گے؟ اس کے اوپر اچھا، ووٹ کے کوئی چارجز بھی ہوں گے یا ہم مطلب سمپل جیسے فیس بک پول پہ جاتے ہیں اور اس کو کلک کرتے ہیں اور ووٹ ہو جاتا ہے؟ اس کا بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو، کیونکہ یہ امریکہ کا کمپٹیشن ہے تو اس کے اندر $1 پر ووٹ ہوگا۔ $1 ہوگا، اور $1 اس وقت جو ہے پاکستان میں مستحکم نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں تو ڈالر جو ہے نا اس وقت ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے، مطلب ایک دن میں 18 روپے 20 روپے انکریز ہوتا ہے۔ اسٹل ہم آپ سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں، اف یو آر ولنگ، تو آپ ووٹ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی تو انہوں نے پہلے ہی بات جو ہے وہ بڑا کنکلوڈ کر دی کہ آپ کی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور جو امریکہ میں میرے چاند ایک دوست ہیں، میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ تو ووٹ دے سکتے ہیں، آپ کے لیے $1 1 روپیہ ہی ہے جیسے مطلب ہے، ہمارے لیے تو واقعی وہ 272 73 روپے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے جرنی میں آپ کی والدہ کا تو بہت بڑا کردار، آپ نے ڈسکس بھی کیا، بتایا بھی ہمیں کہ انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا۔ اس میں اب ہم اگر میلز کی بات کریں جو آپ کے والد اور بھائی ہیں، ان کا کیا کردار رہا؟ میں کہتی ہوں کہ ان کا کردار بھی بہت بڑا ہے، لیکن سب سے بڑا میری مدر کا ہے۔ نہیں وہ تو نو ڈاؤٹ، ان کی تو پھر جگہ کوئی نہیں لے سکتا نا۔ بالکل بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے فادر کا جو کردار ہے نا وہ اب سے صرف اس شو کے لیے نہیں ہے، وہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، انہوں نے میرے پر اتنا ٹرسٹ کیا، انہوں نے مجھے اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی، انہوں نے مجھے امریکہ بھیجا میرے ماسٹرز کے لیے، اور تو میں کہتی ہوں انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا، ان کا ایک وہ میرے اوپر ان کا یقین تھا کہ میری بیٹی کچھ کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے، تو میں کہتی ہوں ادھر۔ اور پھر میرے بھائیوں نے میرا کافی ساتھ دیا ہے کہ وہ مطلب مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں نے بھی مجھے منع نہیں کیا کہ آپ اس کے اندر جا رہی ہو، انہوں نے الٹا مجھے انکریج کیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں تم ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہو، ہماری فیملی میں سے تم پہلی ہو کہ جو ایک اسپاٹ لائٹ میں جا رہی ہے۔ ہاں، ایک اسپاٹ لائٹ میں، لائم لائٹ، گلیمر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بڑے خدشات بھی ہوتے ہیں، تو پاکستانی جو آپ کے رشتہ دار ہیں انہوں نے آپ کو ڈرایا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہو جائے گا اگر آگے جاؤ گی؟ یہاں پہ تو بڑا مطلب ایک الگ کانسیپٹ ہے، شاید وہ مڈل کلاس میں ہوتا ہے، اپر کلاس میں شاید نہ ہوتا ہو، لیکن کیا ریویوز ہوتے ہیں، مطلب سمجھتی ہیں آپ کہ جب آپ لائم لائٹ میں جاتی ہیں، آپ گلیمر میں جاتی ہیں، فیم ملتا ہے،
تو بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا. مطلب فینس فالوئنگ بھی ہوتی ہے, پھر فینس آپ کو میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں تو اتنا مطلب کوئی فیمس پرسنالٹی نہیں ہوں, لیکن سم ٹائمز لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو, میسج کا جواب ہی نہیں دے رہے ہوتے, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بائک پہ کہیں اور جا رہا ہوں اور پریشان ہوں اپنے گھر کے کام. تو آپ اس کے لیے پریپیئر ہیں کہ لوگ آپ کو میسیجز بھی کریں گے, آپ کی پرائیویسی بھی کبھی کبھی ہٹ ہوا کرے گی, آپ کبھی گھر کے کاموں میں بھی جو ہے الجھی ہوں گی اور پریشان بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ میسیجز کریں گے ساتھ ساتھ. تو یہ تو لوگوں کا پیار ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو میسج جی بالکل, یہ تو ہے. جی, تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ان کا ایک کمبائنڈ جو ہے وہ دے دیں. یوزلی انسٹاگرام کے اوپر جو انفلوئنسرز ہیں وہ Q&As وغیرہ کر دیتے ہیں, تو اس کے اندر کافی زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے ان کو. پھر آپ لائیوز پہ جا سکتے ہو, تو اس کے اندر جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات آپ کے رشتہ داروں کی بات پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. جی, ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کوئی آپ کام کرنے جا رہے ہوتے ہو تو لوگ جو ہے نا وہ آپ کی ذرا ادھر ادھر سے ٹانگیں کھینچتے ہیں, آپ کو ذرا ڈراتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے. تو جب آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے, جب آپ تھوڑا سا اسپاٹ لائٹ میں آ جاتے ہو, پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ تو ہماری کزن ہے, یہ تو میری پھوپھی کا بیٹا ہے, یہ تو میری پھوپھو کی بیٹی ہے. یہ تو ہوتا ہے. وہ جیسے ہمارے ایک یہاں پہ دانشور بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے نا حسب ترتیب تین جو ہے نا, دشمنوں کے نا تین ترتیب ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے دشمن, ایک جانی دشمن, ایک رشتہ دار. تو یہ تو ہم ازرائے تو فنن بات کر رہے ہیں, لیکن رشتہ دار بڑے اچھے بھی سپورٹیو بھی ہوتے ہیں بہن بھائی. تو یہاں پر سارا کچھ جو ہے آپ نے بڑا اچھا جو ہے سارا کچھ ایلیبوریٹ کیا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اتنی اچھی اردو ایک جدہ بورن اور USA میں رہنے والی لڑکی کی اتنی اچھی اردو, مطلب اس میں کس کا جو ہے ہاتھ ہے؟ مطلب میں آپ میرے برابر اردو بول رہی ہیں نا, آپ کا ایکسنٹ جو ہے وہ انگریزوں والا یا سعودیز والا ہے, آپ پورا پاکستانی بول رہی ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ تسی پنجابی بھی بولنے لگو گے. بالکل ایسی بول رہے ہیں, پنجابی ایسی گھر دے اندر پنجابی بول رہے ہیں. ادھر گھر میں پنجابی بولتے ہیں یا ادھر بھی؟ ادھر بھی, سعودی عربیہ میں بھی, امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم گھر میں آپس میں پنجابی بولتے ہیں. بس میرے ابو کے ساتھ اردو بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ذرا ڈرایا ہوا ہے. پنجابی تو والدہ نہیں انہوں نے کہندی کہ پنجابی بولنی, ماں بولی تو آپ کی پھر پنجابی ہوئی نا. پنجابی ہوئی بالکل. تو پنجابی دا ویسے کوئی گل بھی سناؤ سانو, مطلب تہاڈی پنجابی دے وچ مینوں جڑا نا فیصلہ آبادی تھوڑا جی جھلک نظر آ رہی ہے, گو کہ تسی رہے جدہ چ ہی ہو. ہاں جی. تے اے تھوڑا تہاڈی فیصلہ آبادی لگ رہی ہے, ایدی کی وجہ کی ہے؟ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਹੀ ਇਤਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. خیر یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ مطلب ایک جدے میں رہنے والی لڑکی, ایک بورن لڑکی USA میں رہنے والی, اتنی اچھی اردو بولتی ہے اور اتنی اچھی جو ہے وہ پنجابی بھی جانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں بولی تو ہماری سب کی جو ہے وہ ماں کی طرح ہی عزیز ہوتی ہے, اور اس میں کریڈٹ آپ کی والدہ کو بھی نو ڈاؤٹ جو ہے وہ اس کی حقدار ہے. آج کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے کیا پیغام آپ سمجھتی ہیں کہ آج کی جو لڑکی آگے جانا چاہتی ہے, جو ڈری ہوئی ہے, یا جو دو قسم کی خواتین کو آپ پیغام دیں؟ ایک تو ان کو جو آگے جانا چاہتی ہیں لیکن گھبرائی رہتی ہیں, ایک جو کہ وہ اتنا آگے جانا چاہتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پہ بھائی بھی نہ مطلب کوئی بات کر سکے, ہم پہ کوئی پیرا دے سکے, نہ ہمارا باپ ہم پر جو ہے کوئی اجارہ داری کر سکے. دو ٹائپ سے میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی میرے نزدیک ایک درمیانی رستہ ہے جس میں اپنے بھائی کی اور والد کی بات بھی ماننی اور عزت بھی ان کی آپ کے لیے پرائورٹی ہونی چاہیے, لیکن آپ کی کامیابی بھی نہیں رکنی چاہیے. مطلب آپ نے اپنے والدین کو, اپنے بھائیوں کو سیٹسفائی کرنے کے بعد تعلیم بھی حاصل کی ہے, بلکہ انہوں نے آپ کو خود, مطلب میں یہ تو ان کو سلیوٹ بنتا ہے کہ انہوں نے آپ کو خود جو ہے ماشاءاللہ ماسٹرز لیول تک گئی, اور اللہ کرے کہ آپ آگے PhD بھی جو ہے وہ کریں. تو اس میں کیسے بیلنس رہنا چاہیے ان خواتین کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے, اور ان بچیوں کے لیے جو ابھی آ رہی ہیں آگے, انہوں نے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گی آپ؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, چاہے آپ پڑھائی میں آگے جا رہے ہوں, چاہے آپ کسی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں کہیں آگے جا رہے ہوں, آپ کو کبھی بھی اپنے روٹس نہیں بھولنے چاہیے. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو, آپ کے فیملی ویلیوز کیا ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ان دا بیک آف یور مائنڈ, اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے آپ کبھی بھی نہ تو زیادہ آگے جائیں گے, بالکل, اور نہ آپ جو ہے آپ کسی چیز کو کرنے سے جو ہے نا وہ گریز کریں گے. آپ ہمیشہ بیچ والے راستے پہ ہی رہیں گے, اور ہمیشہ یو شوڈ آلویز بی گاڈ فیئرنگ, اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ دنیا میں جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ نے آخرت میں جا کے حساب دینا ہے. بالکل, یہ خوشی کی بات بھی ہے اور یہ غم کی بات بھی ہے کہ اللہ کے ہم نے سامنے جانا ہے. اس میں خوشی بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے, لیکن یہ
پریشانی بھی ہے کہ ہمارے جو مطلب ہمارے اعمال ہیں وہ تھوڑا سا اس طرح کی. بالکل ہاں جی. اور دوسری بات یہ کہ میں میرا جو میرا ٹیگ لائن ہے اس کمپٹیشن میں جانے کا، وہ میں انہی لڑکیوں کے لیے جانا چاہتی ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ابھی پاسبلٹیز نہیں ہے، یا پھر ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے، یا جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک بیوٹی سٹینڈرڈ کے اوپر پوری نہیں اترتی ہیں. اب یوزلی کیا ہوتا ہے، اب ایسے جو بیوٹی پیجنٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر سائز 0 لڑکیاں جاتی ہیں، جی جی بہت گوری لڑکیاں جاتی ہیں، جن کے بلانڈ بال ہوتے ہیں وہ جاتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے ہوں، میں بالکل سائز 0 نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے. میں جسٹ ایک آرڈنری لڑکی ہوں جو اپنی فٹنس کے اوپر کام کر رہی ہے، جو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو شیپ میں لانے کے لیے میں ابھی بہت محنت کر رہی ہوں، اور مجھے کرنی بھی پڑے گی. تو جو ہے وہ میں یہی دکھانا چاہ رہی ہوں ان کو کہ ایک آرڈنری لڑکی بھی جا سکتی ہے اس کمپٹیشن کے اندر. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک کرائٹیریا کے اندر آپ پورے اترتے ہو، ایک بیوٹی کے معیار کے اوپر پورے اترتے ہو، آپ پھر ہی جا رہے ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں کیا پیغام، ہماری سب کو تو پیغام آپ نے دیا، ہمارے جو حکمران ہیں، وومنس ڈے آ رہا ہے کل، وومنس ڈے ہے، جی حکمرانوں سے کیا اپیل کوئی کر سکتی ہیں اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، جی یا کوئی گزارش کرنا چاہتی ہوں؟ اوورسیز پاکستانی ہونے سے پہلے میں ایک عورت ہونے کی بنا کے اوپر ان سے اپیل کروں گی کہ ایجوکیشن جو ہے نا، تعلیم، اس کو بہت ضروری کر دیں. ہر لڑکی کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر بچی کے لیے جو تعلیم ہے نا وہ بہت ضروری ہونی بالکل چاہیے. یہ ضروری ہے. یہ ایک ایسی بیسک چیز ہونی چاہیے جیسے کہ ہمیں آکسیجن چاہیے سانس لینے کے لیے. بالکل پڑھی لکھی اگر عورت ہوگی، پڑھی لکھی اگر ہماری بیٹیاں ہوں گی اس ملک کے اندر، تو آپ سوچیں کہ ملک کتنی ترقی کرے گا. بالکل ہر کرے گا. فیلڈ کے اندر جہاں پہ آپ کو مرد دکھتے ہیں، آپ کو شانہ بشانہ آپ کو عورتیں بھی دکھیں گی اس فیلڈ کے اندر. نیپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دیں، میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. بہت یہ بڑا ویل نون اس کا فریز ہے، اور جی میں واقعی اس کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے. جی بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ماؤں کا، ہماری بیٹیوں کا، ان کا پڑھے لکھے ہونا، ان کا اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں نا پاکستان کے اندر اور ایشین کنٹریز کے اندر، وہ ویسے سالو ہو جائیں گے. پاورٹی سالو ہو جائے گی، ڈومیسٹک وائلنس سالو ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے تو مرد کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ روب جمانے سے اور ہاتھ اٹھانے سے تھوڑا سا سوچے گا کہ یہ پڑھی جانتی لکھی ہے، یہ لا بھی جانتی ہے، یہ بات بھی جانتی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو پاکستان کے اندر میں نے یہ نوٹس کیا کہ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ جو نکاح نامہ وہ سائن کر رہی ہیں اس کو، اس کے بارے کے اندر اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا فل ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائلڈ میرجز جو ہے نا، اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جانا بالکل چاہیے. ضروری ہے، یہ سب سے اہم بات ہے. یہ بالکل. میں کہتی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کے لیے اتنی سیفٹی نہیں ہے ملک کے اندر، تو کچھ ایسے کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایسے قانون ہونے چاہیے جو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کریں کہ عورتوں کے لیے اتنا سیفٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے وہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ انہوں نے جہاں پہ جانا ہے وہ جا سکیں، جو ان کے روزمرہ کے جو کام ہے وہ کر سکیں. بالکل. سودا حفیظ سے بات کر کے یہ تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب کسی بھی کامیابی اور ترقی کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتا. جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ کمپیٹ کر رہی ہیں، اس کمپٹیشن میں پارٹیسپینٹ ہیں، یہ حجاب جو ہے اس کے سمیت، حجاب کے ساتھ جو ہے وہ اس کمپٹیشن میں جو حصہ لے رہی ہیں. اس سے بات ثابت ہوتی ہے، یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ حجاب یا اسلام کسی بھی ترقی کی راہ میں جو ہے رکاوٹ نہیں ہے. جو لوگ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اسلام نے ان کو وہ بیک پہ لے گیا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو مزید جو ہے وہ پڑھنے کی، اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ کو ان سے گفتگو کرنے کے بعد کیا لگا؟ اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ خواتین کے رائٹس کے لیے یہ بات ہونی چاہیے. ایز اے ایمبیسیڈر، خواتین کے حقوق کا سفیر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو چائلڈ میرجز سے بچایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، وراثت میں حصہ دیا جائے جو ان کا بہت ضروری ہے. اور جیسے ہم بیٹوں کو پراپر عزت دیتے ہیں ویسے ہی بیٹیوں کو عزت دیں، کیونکہ ان کو عزت دینے سے ہی ہماری عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا. آج کی گفتگو آپ کو کیسے لگی اس میں ضرور بتائیے گا، لیکن ساتھ ہی ایک لنک بھی آپ کو جو ہے وہ میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، جو ان کو ووٹ کرنے کا لنک ہے. اگر آپ ولنگ ہوں تو ان کو ووٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ لنک پہ جائیے گا ڈسکرپشن میں اور وہاں پر ووٹ کیجیے گا. اپنے میزبان شارے کے لیے کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد.